अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वेलकम जर्मनी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुस्तकीम खौरी, और अपने तमाम लिसनर्स को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं दिल की गहराइयों से। ये प्रोग्राम आप गोइथे इंस्टीट्यूट कराची के इश्तराक से समाअत करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि अपने सुनने वालों को जर्मन कल्चर के हवाले से, जर्मन लैंग्वेज के हवाले से बहुत सारी मालूमात फराहम करें, और किसी हद तक हम कामयाब भी हुए। हमने गोइथे इंस्टीट्यूट का भी जिक्र किया, बहुत सारी बातें आपको बताई, और एक प्रोग्राम में हमने क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज के हवाले से गुफ्तगू की। सीधा बातें हम करते रहते हैं और आज भी करते रहेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम की जो हमारी थीम है, जिस टॉपिक पे हमने फोकस करना है, वो बड़ा ही अहम और मौजू है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं पाकिस्तान से बाहर, यूरोप में, खासतौर पे जर्मनी में अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं। उनके लिए बहुत अहम टॉपिक है, और वो टॉपिक है जनाब स्टडी इन जर्मनी। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोइथे इंस्टीट्यूट कराची के लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हेड मोहतरम जनाब शमीम मंजर साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो जनाब कि हम गुफ्तगू का आगाज करें और बातों को और सवालात को आपकी जानिब उछालें। मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि जनाब अगर आप हमें कोई सवाल करना चाहते हैं हमसे, हमारे प्रोग्राम में शमीम मंजर साहब से कोई बात पूछना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, चाहे जर्मन कल्चर और जुबान में दिलचस्पी रखते हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका इंतहाई आसान। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, KHI स्पेस अपना सवाल, और सवाल को भेज दीजिएगा 3636 पर। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, स्टडी इन जर्मनी, जब हम इस उन्वान को सोचते हैं, जहन में रखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में तालीम हासिल करना एक ख्वाब लगता है, और वो चाहते हैं कि वहां जाएं और अपनी तालीम जारी रख सकें। जर्मनी में तालीम के हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो वहां पर उनको किस माहौल का सामना करना पड़ता है, दोनों हवालों से मुझे बताइएगा, एक तालीमी माहौल और एक वहां का समाजी माहौल। देखिए, जहाँ तक समाजी माहौल का ताल्लुक है तो जाहिर है कि जब ये तालिब इल्म यहाँ से जर्मन जबान सीख कर जाते हैं तो उसी दौरान में उन्हें जर्मनी के बारे में मालूमात फराहम कर दी जाती है कि किस तरह से लोग वहाँ पर रहते हैं, उनका तौर और तरीका क्या है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो जाहिर है वहाँ के स्टैंडर्ड में और हमारे यहाँ के तालीमी स्टैंडर्ड में बड़ा फ़र्क है। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पर जाके आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको ज़्यादा वक्त किताबों के साथ सर्फ करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप तफरी ना करें, जाहिर है तफरी का मौके भी होते हैं, लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते यूनिवर्सिटी जा रहे हैं मंडे से फ्राइडे तक, तो आपको सुबह से लेकर शाम तक अपनी तालीम के साथ रहना पड़ता है। यानी कि आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके बाद आपका रुख लाइब्रेरी की तरफ होता है जहाँ जाके आप अपने असाइनमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यानी एक आम स्टूडेंट जो अपनी ग्रेजुएशन जिसने पाकिस्तान में मुकम्मल की हो और वो जब जर्मनी जाता है तो उसे ज्यादा वक्त अपनी पढ़ाई को देना पड़ता है। वैसे जो स्टूडेंट है हमारे मेंटली तौर पे प्रिपेयर ही होते होंगे कि हमने वहां जाके ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी पढ़ाई को देना है, मगर क्या कोई दुश्वारियां पेश आती हैं वहां समाजी रवैयों के हवाले से? देखिए, समाजी रवैयों के हवाले से थोड़ी बहुत दुश्वारियां तो होती हैं। जाहिर है हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और कभी कभार ये होता है कि कुछ जर्मन जो हैं उनका रवैया गैर मुल्कियों के साथ बेहतर नहीं होता है, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो वो बड़े हेल्पफुल लोग हैं, बहुत मदद करते हैं, और अगर आपको उनकी जबान आती है तो फिर जिंदगी गुजारना वहाँ पर कदरे आसान हो जाता है। अच्छा, सुना है कि जर्मन काफी रूड होते हैं, ये दुरुस्त बात है? ये बिल्कुल गलत बात है, गलत परसेप्शन है जर्मन के मुताल्लिक। बिल्कुल हो सकता है कि उनकी जबान की साउंड इस तरह की है, हमें लगता हो कि वो रूड है, लेकिन ऐसा आता हो कि वो मतलब रूडनेस में बात कर रहे हैं, मगर ऐसा है नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, और उनका रवैया जो है गैर मुल्कियों के साथ भी बहुत अच्छा होता है, और हत्तल इम्कान वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी मदद करें, खासतौर से तालिब इल्मों के हवाले से अगर हम बात करें। सही, तालिब इल्मों के हवाले से उनका ये रवैया भी होता है कि उनकी मदद की जाए। बिल्कुल। अच्छा, जो वहां पर हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो लैंग्वेज के हवाले से अगर दो तरह के स्टूडेंट की कैटेगरी में इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, एक वो तलबा और तालिबात
جن کو جرمن زبان پر عبور حاصل ہے، ایک وہ اور ایک وہ جو بس گزارا کر لیتے ہیں یا تھوڑے سے بس اپنا کام چلاؤ جس کو لینگویج کہتے ہیں، اس حوالے سے ان دونوں میں جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جن کو زبان پر عبور ہے، جو آپ سے فارغ التحصیل ہو کے جاتے ہیں، آپ سے سیکھ کے جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے تو معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے ضم کر سکتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو جن کو جو ہے زبان نہیں آتی. اب وہ دونوں لوگ جو ہیں اس سوسائٹی میں کس طرح محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیے، اگر آپ کو زبان پر عبور حاصل نہیں ہے، عبور حاصل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جرمنوں کی طرح سے ان کی زبان بول رہے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں، کسی بھی ٹاپک پہ گفتگو کرنے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسئلے کا یا کسی قسم کے مسائل کا سامنا ہو. لیکن وہ لوگ جن کی جرمن زبان کمزور ہوتی ہے تو اکثر ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے کانٹیکٹ نہیں حاصل کر پاتے ہیں، وہاں پر روابط نہیں بڑھا پاتے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کو زبان آتی ہے تو وہ آپ کا خیال بھی بہت کرتے ہیں، بلکہ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ غیر ملکی جو ان کے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ان کی زبان بول رہے ہیں. تو وہ تو ظاہر ایک خوشی محسوس کرتے ہوں گے، ایک اپنائیت کا احساس بھی اس میں اجاگر ہوتا ہے. اچھا جناب، وہ کون کون سی فیکلٹیز ہیں، وہ کون کون سے شعبے ہیں؟ ہم نے اپنے پروگرام میں، ہو سکتا ہے ہمارے سننے والے سوچ رہے ہوں کہ کئی باتیں ہماری ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، مگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہمارے پچھلے پروگرام نہیں سماعت کر پائے ان تک بھی یہ معلومات، انفارمیشن پہنچ جائے. وہ کون کون سی فیکلٹیز ہیں، وہ کون کون سے شعبے ہیں جن میں جو ہے جرمنی میں ہمارے اسٹوڈنٹ جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ وہ شعبے جو ہے مانے جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، جب جرمنی کی بات ذہن میں آتی ہے تو سب سے پہلا خیال آتا ہے انجینئرنگ کا. تو انجینئرنگ کے حوالے سے، اور خاص طور سے میکینیکل، الیکٹریکل انجینئرنگ، ان دونوں کے حوالے سے جرمنی جو ہے وہ یورپ کے ممالک میں ایک بلند درجہ رکھتا، بلند مقام حاصل ہے اسے. ٹھیک ہے. انجینئرنگ تو ایک بڑا اہم شعبہ ہے جرمنی کا، اور آٹو موبائل انڈسٹری ہو گئی ان کی، وہ بہت بڑا ایک سلسلہ ہے. انجینئرنگ کے علاوہ وہ کون کون سے شعبے ہیں؟ دیکھیے، انجینئرنگ کے علاوہ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو گئی، ہارڈ ویئر انجینئرنگ ہو گئی. جی. اس کے علاوہ اگر آپ الیکٹریکل کے سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو پاور انجینئرنگ ہے، بہت عمدہ ہے. اور بلکہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کراچی میں ہیں اور این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یا داؤد میں، یا دوسری پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بیچلرز پروگرام کر کے یہاں سے ماسٹرز کرنے جاتے ہیں تو بڑے کامیاب رہتے ہیں، اور ان کو ان کا من پسند مضمون بھی مل جاتا ہے پڑھنے کے لیے. مثال کے طور پہ خاص طور سے بایو میڈیکل ہے، بایو میڈیکل کی بھی بڑی ویلیو ہے وہاں پر. اچھا. اور کیونکہ بہت سارے بایو میڈیکل کے حوالے سے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ جرمنی تیار کرتا ہے، اور بہت اچھے اچھے انسٹرومنٹس انہوں نے بنائے اور بنا رہے ہیں. اچھا جناب، اس حوالے سے جو ہے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. میں شمیم منظر صاحب سے ایک اور سوال اس حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جب اسٹوڈنٹ وہاں جاتے ہیں، اسٹڈیز کرتے ہیں، وہ کون سی دشواریاں ہیں جن کا ان کو فوری طور پر جاتے ہی، پہنچتے ہی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ایسی باتیں کہ جن کے لیے وہ پریپیئر ہو کے جائیں. ایک سوال بھی پھر اس کے بعد میں آپ سے کروں گا. ایک ہمارے غالباً اسٹوڈنٹ ہی ہیں، انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ایک سوال کیا ہے وہاں کی اسٹڈی کے حوالے سے، وہ بھی میں سوال آپ سے کروں گا. لیکن پہلے یہ بتائیں وہ کون سی باتیں ہیں جن کا فوری طور پہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں وہ کچھ پزل ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ وہ ماحول کے حوالے سے ہوتی ہیں یا وہاں کی سماج کے حوالے سے ہوتی ہیں؟ ذرا تفصیلی بتائیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر ملک میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے رویے الگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک، درست. اچھا، ہم جب پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہم جرمنی پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلی دشواری تو ہمیں یہ پیش آتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے، جرمنی کے اندر کبھی بھی لوگ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے. اچھا، ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرتے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی فارمل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ فرینڈلی نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت فرینڈلی ہوتے ہیں.
ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرتے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ڈائریکٹ اگر میں مطلب سمجھ یہ رہا ہے کہ وہ فری نہیں ہوتے. جس طرح سے ہمارے یہاں اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں اور پہلی ملاقات میں Free ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کئی عرصے سے ایک دوسرے کو جان رہے ہوں, ایسا جرمنی میں ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ تمہیں دیکھا تو ایسا لگا جیسے برسوں کی ملاقات ہو. بالکل ایسا نہیں ہے وہاں. ایسا وہاں پر نہیں وہاں ہے. برسوں لگ جاتے ہیں ایک ملاقات میں. نہیں, برسوں تو میں نہیں کہوں گا, لیکن اچھا. یہ ہے کہ وقت تو لگتا ہے. یونیورسٹی میں بھی جب آپ کے دوسرے اسٹوڈنٹ سے روابط پیدا ہوتے ہیں تو شروع میں آپ تھوڑا فاصلے پہ رہتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک دوسرے قریب آتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں. آپ پھر بیٹھتے ہیں, ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ایک ہی اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اجنبی ہیں آپ کے لیے یا آپ ان کے لیے اجنبی ہیں. لیکن شروع میں عموماً جو ہمارے پاکستانی وہاں جاتے ہیں تو کیونکہ ان کی عادت نہیں ہوتی اس طرح کی, وہ ایک مختلف ماحول سے ایک دوسرے مختلف ماحول میں جاتے ہیں, تو اس کو سمجھنے میں وقت تو لگتا ہے. اور شروع میں وہ غلط فہمی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید یہ لوگ فرینڈلی نہیں ہیں, حالانکہ وہ فرینڈلی ہیں لیکن وہ فری نہیں ہوتے. وہ یعنی اتنی جلدی جو ہے تو وہ کسی سے فری نہیں ہوتے, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ فرینڈلی نہیں ہے. اچھا, ایک ہمیں میسج آیا ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے ساجد صاحب, نارتھ ناظم آباد سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ گوئتھے انسٹیٹیوٹ وہاں کی جرمن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کرانے کے حوالے سے بھی کوئی گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے یا ایڈمیشن کراتا ہے, کوئی کنسلٹینسی دیتا ہے, اس حوالے سے وہ جاننا چاہتے ہیں, ذرا بتائیے. جی ہاں بالکل, گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں ہماری لائبریری ہے اور آپ وہاں آ سکتے ہیں. آپ کو جرمن یونیورسٹیز کے بارے میں اطلاعات فراہم کی جاتی ہیں. وہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں, کس سبجیکٹ میں, اور تمام یونیورسٹی اگر آپ کا کوئی خاص مضمون ہو جو آپ وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو تمام یونیورسٹیز کے ایڈریسز آپ کو دے دیے جاتے ہیں. لیکن رہا سوال ایڈمیشن کا, تو اس کے لیے آپ کو خود جرمن یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. کنسلٹینسی ہم اس سینس میں کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں کوئی کنسلٹینسی کی فیس وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آپ کو وہاں کی یونیورسٹی کے بارے میں فری معلومات مہیا کریں. تو آپ کسی بھی وقت روزانہ صبح 10 سے شام 6 بجے کے درمیان آپ پیر سے لے کے جمعے تک آپ ہمارے گوئتھے انسٹیٹیوٹ کی لائبریری میں آئیے, اور اگر آپ کو مزید اطلاعات چاہیے تو آپ کو وہاں ہم سے مل جائیں گی. بالکل جناب, درست فرمایا آپ نے. اور گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. FM 100 پاکستان پہ آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں. ویلکم جرمنی, میں ہوں مستقیم غوری. ایک چھوٹا سا تشہیری وقفہ, پھر دوبارہ بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سنتے رہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جناب. السلام علیکم. پاکستان FM 100 پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے آپ پروگرام سن رہے ہیں ویلکم جرمنی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست مستقیم غوری. ہمارے ساتھ موجود ہیں گوئتھے انسٹیٹیوٹ کراچی کے لینگویج ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ محترم جناب شمیم منظر صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اسٹوڈنٹ کنسلٹینسی کے حوالے سے کہ گوئتھے انسٹیٹیوٹ جو ہے ان اسٹوڈنٹ کو معلومات فراہم کرتا ہے اور ایڈمیشن نہیں کراتا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایڈمیشن نہیں کراتے, آپ صرف ان کو معلومات فراہم کرتے ہیں کہ جناب آپ کے لیے موزوں کون سی یونیورسٹیز ہیں کن میں آپ کو ایڈمیشن مل سکتے ہیں, باقی کام آپ جانے اور یونیورسٹی جانے. سر اگر کوئی جانا چاہتا ہے, ایک بات کا میں اضافہ اور کرنا چاہوں گا یہاں پر. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کوئی بہت ہی مشکل پروسیس ہے وہاں پر ایڈمیشن کا. ہرگز نہیں, آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اگر آپ کے پاس ایڈریس ہے آپ ڈائریکٹ جو ہے کورسپونڈنس شروع کر دیں یونیورسٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کے فارم کو ڈاؤن لوڈ کریں, فارم کو فل آؤٹ کریں, وہاں بھیج دیں. ٹھیک ہے, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کر دیں تو ظاہر ہے وہاں سے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر بھی آ جائے گا. اس کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ فارم بھرتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مشکلات کا سامنا ہے تو آپ اس کے لیے گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں آ سکتے ہیں. اچھا, ہاں, اور آپ آئیں, ہمیں دکھائیں, بتا دیں کہ بھئی یہاں پر کیا ہمیں فل کرنا ہے. واہ, تو اس حوالے سے بھی آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. یعنی کسی کنسلٹنٹ کو, پرائیویٹ کنسلٹنٹ کو جو ہے تو ہائر کرنے کی یا اس کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ کام اسٹوڈنٹ خود سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اگر کوئی اسٹوڈنٹ, یہ اسی سے ایک ذیلی سوال اس حوالے سے بنتا ہے جو ساجد نے ابھی ہم سے پوچھا تھا کہ جناب اگر کوئی اسٹوڈنٹ جانا چاہتا ہے تو وہ کتنا عرصہ قبل ایڈمیشن لے کسی یونیورسٹی میں, اور کتنا عرصہ قبل جو ہے وہ گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں لینگویج کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیے, ان کی 2 ڈیڈ لائنز ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو پہلی ڈیڈ لائن ہے وہ 15 جنوری ہے,
اور دوسری ڈیڈ لائن جو سمر سیمسٹر کی ہے وہ 15 جولائی ہے. تو آپ کو اس ڈیڈ لائن سے تقریباً 4-5 ہفتے 6 ہفتے قبل اپلائی کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ کچھ سلسلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جتنی اپلیکیشن جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں سے پھر شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ایڈمیشن دیتے ہیں. اگر آپ بہت دیر سے بھیجیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ویٹنگ لسٹ پہ ڈال دیں، تو پھر آپ کو مزید 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. اوکے اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اگر گوتھنگ انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کس سیمسٹر میں وہ آفر کر رہے ہیں. کچھ سبجیکٹ جو ہے وہ سمر سیمسٹر میں آفر کرتے ہیں، کچھ ونٹر سیمسٹر میں آفر کرتے ہیں، کچھ مضامین ایسے بھی ہیں جو وہ دونوں سیمسٹرز میں آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی اس حوالے سے جو ہے گوتھنگ انسٹیٹیوٹ ہمارے طلبہ و طالبات جا سکتے ہیں، ان کو پوری مکمل معلومات فراہم کی جائے گی، ان کو گائیڈ لائن دی جائے گی کہ جناب آپ نے کس سیمسٹر میں جانا چاہیے، کون سا شعبہ آپ کے لیے موضوع ہے، اور کتنے دن یا ماہ یا ہفتوں قبل آپ نے ایڈمیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کرنا ہے. یہ تو بڑی قیمتی معلومات آپ نے فراہم کی ہمیں. جناب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج ہمارے پروگرام کی جو تھیم ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ہے اسٹڈی ان جرمنی، کیونکہ آپ بذات خود جرمنی میں تعلیم حاصل کی آپ نے اور اسٹوڈنٹ رہے، اور جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں آپ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ رہے کہ جب جرمنی کچھ اور تھا اور موجودہ جو جرمنی ہے وہ کچھ اور ہے. یعنی اس وقت ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کا کانسیپٹ تھا. آپ نے دیواریں برلن جو ہے وہ صحیح و سالم حالت میں بھی دیکھی، اور آپ نے سوشلزم اور کیپٹلزم کو بھی بڑے قریبی تناظر میں دیکھا. تو اس وقت جب اسٹوڈنٹ جاتے تھے اس زمانے میں، جب آپ گئے، اور جب آج کا ہمارا تازہ اسٹوڈنٹ جاتا ہے، تو ان دونوں زمانوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں طلبہ و طالبات کے حوالے سے اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، وہاں کی یونیورسٹیز کے حوالے سے، وہاں کے ماحول کے حوالے سے، وہاں کے لوگوں کے حوالے سے سوچ میں کیا فرق آیا؟ اچھا خاصا فرق ہو گیا ہے. ہمارے زمانے میں یعنی کہ آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے تک جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی جاتے تھے تو ان کو صرف اور صرف جرمن زبان میں ہی تعلیم حاصل کرنی ہوتی. یعنی صرف جرمن لینگویج جو ہے اس میں جو ہے ان کی تعلیم جاری رہ سکتی تھی اگر ان کو جرمنی میں تعلیم حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے حالات پچھلے 10 سال سے تبدیل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اور انگریزی کا بہت بڑا غلبہ بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. عالمی گاؤں کی جو ہے تو سب سے بڑی زبان وہ انگریزی ہے. جی ہاں بالکل، آپ اسے لنگوا فرینکا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ بہت سارے مضامین خاص طور پہ انجینئرنگ کے حوالے سے، وہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، میکینیکل ہے، بایو میڈیکل ہے، کمپیوٹر سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں، جی اس میں جو ماسٹرز پروگرام ہیں جرمن یونیورسٹیز میں وہ اب کافی حد تک انگریزی میں بھی کروا رہے ہیں وہ. تو اس حوالے سے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہاں سے بیچلر کر کے آتے ہیں، یعنی کہ بیچلر آف میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنسز، وہاں جا کے وہ ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو وہ انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جرمن زبان کا جاننا بہت ضروری ہے، بنیادی ہے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یونیورسٹی کے اندر ہیں اور لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے آپ انگریزی میں کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن جب آپ یونیورسٹی سے باہر آتے ہیں اور عام لوگوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو زبان کی ضرورت پیش آتی ہے. اس وقت جو ہے سمن بکمن امین والی کیفیت ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل. اور اس کے ساتھ ہی جب آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو چھٹیوں کے دوران آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے لیگلی جرمنی میں. تو کام تو آپ کو تبھی ملے گا جب آپ کو جرمن زبان آتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. اچھا اس پہ بھی جو ہے تو میرے ایک سوال بنتا ہے، لیکن اس سے قبل کہ میں پچھلے ہی جواب میں سے ایک ذیلی سوال کہ جب وہ جو دونوں اسٹوڈنٹ جن کو آپ نے کہا کہ بول چال میں جو ہے ان کو آسانی ہو جاتی ہے جب وہ یہاں سے کر کے جاتے ہیں لینگویج، اور اگر وہ وہاں جا کے کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب وہ بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں جا کے اپنے جو مثال کے طور پہ کسی نے A1 یہاں کر لیا یا A2 یہاں کر لیا اور باقی کے B1 یا B2 وہاں سے کرتا ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، یا آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ اپنے کورسز یہاں پہ کرے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اگر آپ زیادہ سے زیادہ کورسز کر کے جائیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. یہاں سے کر کے جائیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو جرمن زبان کی بیسک آ جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد آپ کو صرف اور صرف اپنی زبان کو پالش کرنا ہے. ٹھیک. اور اس میں جب آپ کا انٹریکشن وہاں کے لوگوں سے ہوگا
تو 2-3 ہفتے میں آپ پھر ان ہو جاتے ہیں، کیونکہ نالج آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو صرف ایکٹیویٹ کرنا ہے. رائٹ، بالکل ہے نا. بالکل. تو میں مشورہ یہی دوں گا تمام طالب علموں کو جو وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زبان پاکستان میں ہی سیکھ کے جائیں. ٹھیک، کیونکہ تاکہ وہاں پہ جا کے ان کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ اگر وہاں وہ جرمن لینگویج کورس کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے کاسٹلی بھی ہے، بہت مہنگی بھی ہے. جی ہاں. اچھا، دوسری بات اب یہ ایک سوال ہے کہ جو طلبہ و طالبات یہاں سے جاتے ہیں جرمنی اور وہاں جا کے اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں، ایڈمیشن ہو جاتا ہے، وہ اسٹڈیز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے تو اپنی پاکٹ منی کے لیے کچھ نہ کچھ کام بھی، چھوٹی موٹی جاب کرنی پڑتی ہے. کچھ آرز جو ہے تو وہ الاؤ کرتی ہے گورنمنٹ، اور کسی جاب کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے یہ لینگویج جو ہے وہ کس حد تک معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے؟ بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. میں تو یہ کہوں گا زبان کا جاننا، اور آپ کو بآسانی جاب مل جاتی ہے. دیکھیے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پر 2 سیمسٹر ہوتے ہیں، سمر سیمسٹر اور ونٹر سیمسٹر، اور سیمسٹر کے بیچ میں جو ہے پھر چھٹیاں آتی ہیں. گرمیوں میں عموماً 3 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے. اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے تمام آٹو موبائل کمپنیز ہیں، مرسڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، آؤڈی ہے، فوکس ویگن، پورشے، اس کے علاوہ بوش جو الیکٹرانکس کے حوالے سے کافی مشہور ہے. تو یہ خاص طور سے گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف اسٹوڈنٹس کو ہی ہائر کرتے ہیں. اوکے. اچھا، کہ انٹرنشپس پروگرام ہوتے ہیں ان کے؟ نہیں، انٹرنشپ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جاب ہوتی ہے، جاب، باقاعدہ جاب آفر ہوتی ہے. جی ہاں. اسٹوڈنٹس کو سال میں 3 مہینے لیگل جاب کرنے کی اجازت ہے. سال میں 3 مہینے لیگل جاب؟ بالکل لیگل جاب. اور بعض ریاستوں میں ان کے پروونسز کے اندر سال میں آپ 4 مہینے بھی جاب کر سکتے ہیں. اور اگر اسٹوڈنٹس ویکینڈ میں جاب کرنا چاہیں تو وہ بھی وہ لیگلی جاب کر سکتے ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ سال میں 3 ماہ یا 4 ماہ جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں، تو یہ جاب کا دورانیہ کنٹینیو ایک ساتھ ہوتا ہے 3 مہینے یا 4 مہینے؟ بالکل. یا ڈیلی مطلب کسی طرح وہ اپنے ٹائم جو ہے، جو اپنا شیڈیول ہے اس میں سے 2 آور یا 3 آور نکالتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں آپ جو ہے مطلب کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کو کام مل جاتا ہے 2 مہینے کے لیے بھی اگر آپ مسلسل کام کرتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اور ویکینڈ میں بھی کام کرتے ہیں اور اوور ٹائم کے اچھے خاصی آپ کو پیمنٹ بھی مل جاتی ہے، اوکے، تو اس کے بعد آپ سال کے 10 مہینے بآسانی گزارا کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی 2 مہینے وہاں پہ اگر وہ کام کر لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10 مہینے صرف اپنی پڑھائی پہ فوکس کر سکتے ہیں، کمانے کی فکر نہیں ہوگی. بالکل. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جو ایڈمیشن تو لے لیتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ اب جس طرح شمی منظر صاحب نے بتایا کہ جناب پہلے تو صرف جرمن زبان میں ہی کورسز آپ کو آفر کیے جاتے تھے ان شعبوں میں، مگر اب جو ہے آپ انگلش زبان میں بھی جو ہے وہاں پہ جو مختلف کورسز ہیں، جو ڈگریز ہیں، مختلف یونیورسٹیز جو ہیں آپ کو آفر کرتی ہیں، مگر پھر بھی جو جرمن زبان ہے اس کی اہمیت جو ہے کسی بھی حوالے سے کم نہیں ہوتی. آپ نے اگر لینگویج کر کے گئے ہیں، کر کے جائیں گے تو وہاں پہ بہت ساری اپرچونٹیز بھی آپ کو ملیں گی، بہت ساری آپ کو سہولتیں ملیں گی، اور آپ کا وقت بھی بچے گا اور آپ بہتر طور سے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گوئتھ انسٹیٹیوٹ کراچی میں جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. 30 نومبر 2015 کو ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی جسے اوپن ڈے کا نام دیا گیا تھا. اس میں جو ہے تو مختلف طلبہ و طالبات نے شرکت کی، اور FM 100 کے نمائندے محمد آصف بھی وہاں گئے تھے اور انہوں نے کچھ طلبہ و طالبات کو ریکارڈ کیا تھا، کور کیا تھا وہ ایونٹ. جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں گوئتھ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور وہاں کی تعلیم کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. آئیے سماعت کرتے ہیں. میرا نام اروا ہے اور میں نے گوئتھ انسٹیٹیوٹ کو اس لیے چوز کیا بیکاز کہ میرے فرینڈز اور میرے ٹیچر نے خود بھی یہاں سے پڑھا ہے، تو انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا. اینڈ مجھے یہاں کا ایٹماسفیئر بہت اچھا لگا اور مجھے یہاں پہ بہت وارم انوائرمنٹ ملا. اور میرے کافی سارے فرینڈس بھی یہاں پہ آلریڈی آ رہے تھے، اور یہاں پہ ٹیچرز بہت زیادہ ہیلپ فل اور سپورٹیو ہے. وہ میک شیور کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جرمن میں بات کرتے ہیں جس سے ہمیں کانفیڈنس ہمارا اور بوسٹ ہوتا ہے. اور آگے مجھے بیچلرس کرنا ہے جرمنی سے، کیونکہ تو مجھے لینگویج کی بہت ضرورت ہے، اسی لیے میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں لینگویج کو سمجھ کے پڑھ سکوں. سو دیٹس وائی میں نے گوئتھ انسٹیٹیوٹ کو چوز کیا، اور میں جرمنی میں آگے انجینئرنگ کرنا چاہتی ہوں. سو مجھے اس کے لیے زیادہ کورسز جرمن میں وہاں پہ پریزنٹ ہے، تو مجھے اس کے لیے جرمن بہت آئی تھنک ان کو بھی یہ چیز ٹرائی کرنی چاہیے کہ لینگویج سیکھنا سیلف ایک ایکسپیرینس ہے اور بہت امپورٹنٹ ایکسپیرینس ہے جو ہمیں شاید کسی اور اسپورٹ سے یا کسی چیز سے بھی نہیں ملتا. سو آئی تھنک ہر کسی کو ایک لینگویج سیکھنی چاہیے. جناب یہ ایک طالبہ کے تاثرات تھے
दामन वक्त में जो है तकरीबन गुंजाइश अब इतनी नहीं है कि हम मजीद तफसीली गुफ्तगू कर सकें. आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शमीम मंजर साहब आपका कि आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए और इतने खूबसूरत जवाबात दिए. आपसे जो है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लिसनर्स, ये हमारा प्रोग्राम जो है वेलकम जर्मनी FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से आप सुन सकते हैं हर जुमे, हफ्ते और इतवार की शब 8 बजे से 8:30 बजे तक. और अगर ये प्रोग्राम आप अपने इंटरनेट पे, अपने फेसबुक पे सुनना चाहें तो आप गोइथे इंस्टीट्यूट कराची का जो फेसबुक पेज है उस पर हमारे ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड मौजूद हैं. आप वहां पे भी समाअत कर सकते हैं. और इंशाअल्लाह उल अजीज अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ और यकीनन आपको उसमें भी बहुत सारी मालूमात मिलेंगी. और अपने गिरदुनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जब तक के लिए खुदा हाफिज. This program was brought to you by Goethe Institute, Karachi.